नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह मुजादला की आयात 14 ta 22 के बारे में उसके मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलम तरा इलल्लज़ीना तवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम। क्या तुमने गौर नहीं किया उन लोगों के तर्ज़ अमल पर जिन्होंने दोस्ती गांटी है उन लोगों से जिन पर अल्लाह का अज़ाब हुआ। अल्लाह के अज़ाब या गज़ब के हवाले से यहाँ कौम यहूद की तरफ इशारा है, यानी मग़ज़ूबी अलैहिम के तरफ, और उनसे दोस्तियाँ गांटने वाले औस और हज़रज के मुनाफ़िकीन थे जो उनके साथ अपने पुराने खलीफाना ताल्लुकात को अभी तक निभाए चले जा रहे थे। माहुम मिनकुम वला मिनहुम, ना वो तुम में से हैं और ना उन में से हैं। मुनाफ़िकीन के इस दोगले किरदार का जिक्र सूरह निसा की आयत 143 में कुछ इस तरह से हुआ है कि ना तो ये उनकी जानिब है और ना ही इनकी जानिब, यानी कि ना तो ये इनकी जानिब है और ना ही उनकी जानिब है। वयहलिफूना अलल काज़िबी वहुम यालमून, और वो जानते बूझते झूठ पर कस्में उठाते हैं। अअदल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा, अल्लाह ने तैयार कर रखा है उनके लिए सख्त अजाब। इन्नहुम साअ मा कानू यामलून, यकीनन बहुत ही बुरा है वो तर्ज़ अमल जो वो एख्तियार किए हुए हैं। इत्तहज़ू ऐमानहुम जुन्ना, उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया है। यानी ये लोग झूठी कस्मों को अपनी कमज़ोरियों की ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते थे। जहाँ कहीं किसी बात पर गिरफ्त होती वो फ़ौरन कस्में खाना शुरू कर देता कि अल्लाह की कसम, असल में ये मामला यूँ नहीं था बल्कि यूँ था। इस तरह उसका मुखातब जो था वो मुरव्वत में आकर खामोशी अख्तियार कर लेता। फसद्दू अन सबीलिल्लाहि फलहुम अज़ाबुम मुहीन, पस वो अल्लाह के रास्ते से रुक गए हैं और दूसरों को भी रोकते हैं, पस उनके लिए अहानत अमेज़ अजाब है। सद्दा या सुद्दू के मानी खुद रुकना भी हैं और दूसरों को रोकना भी। लन तुगनी अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया, उनके कुछ भी काम नहीं आएंगे, उनके अमवाल और ना ही उनकी औलादें अल्लाह से बचाने के लिए। उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, ये आग वाले हैं, इसी में ये हमेशा हमेशा रहेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। मुकाम इबरत ये है कि ये नवीद उन लोगों को सुनाई जा रही है जो बज़ाहिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज़ें पढ़ते थे, इस्लाम का दम भरते थे, ख़ुद को मुसलमान कहते थे और ज़ुबानों से गवाही देते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सूरतुल मुनाफ़िकीन की पहली आयत में भी उनकी इस शहादत का खुसूसी तौर पर जिक्र करके उनके झूठे होने पर मोहर साबित की गई है। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके पास मुनाफ़िकीन आते हैं तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह खूब जानता है कि आप उसके रसूल हैं और अल्लाह गवाही देता है कि बिलाशुबा ये मुनाफ़िकीन झूठे हैं। यौमा यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन फयहलिफून लहू कमा यहलिफून लकुम, जिस दिन अल्लाह उन सबको उठाएगा तो वो उसके सामने भी कस्में खाएंगे जैसे तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं। यानी ये लोग झूठी कस्में खाने के इस हद तक आदी हो चुके हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ वजल के सामने भी इसी तरह झूठी कस्में खाना शुरू हो जाएंगे कि हम ऐसे नहीं कहते थे और हम वैसे नहीं करते थे। वयहसबूना अन्नहुम अला शै, और वो समझेंगे कि वो किसी बात पर हैं। अल्लाह की अदालत में खड़े होकर भी वो समझ रहे होंगे कि हमारे अमाल की भी कुछ ना कुछ हैसियत तो है। अगर हम मुसलमान हुए थे, हमने अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज़ें पढ़ी थी, रोज़े रखे थे, सब मुसलमानों के साथ मिलकर मुहम्मात में हिस्सा लेते रहे थे, इस तरह हमने दुनिया से कुछ ना कुछ तो नेक अमाल लिए होंगे। अला इन्नहुम हुमुल काज़िबून, आगाह हो जाओ कि वो बिल्कुल झूठे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। इस्तहवज़ा अलैहिमुश शैतानु फ़अन्साहुम ज़िक्रुल्लाह, शैतान ने उनके ऊपर काबू पा लिया है, बस उन्हें अल्लाह की याद बुला दी है। यानी शैतान उन पर मुसल्लत हो चुका है और उसने उन्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया है।
اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ ہیں شیطان کی جماعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیطان کی یہ جماعت 3 گروہوں پر مشتمل تھی۔ ان میں شیطان کا سب سے طاقتور ہتھیار مشرکین عرب تھے۔ انہوں نے اسلام کی مخالفت اور اپنے دین کی حمایت میں ہر طرح کی قربانیاں دی، جنگیں بھی لڑیں اور اپنے باطل معبودوں کے لیے گردنیں بھی کٹوائیں۔ دوسرا گروہ یہود مدینہ کا تھا، جبکہ تیسرا گروہ منافقین پر مشتمل تھا۔ منافقین مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے ان کے خلاف جو تھا وہ 5th کالمنسٹ کا کردار ادا کر رہے تھے۔ ان آیات میں خصوصی طور پر ان لوگوں کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ یہ اگرچہ خود کو مسلمان کہتے اور مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ حزب الشیطان ہی کے ارکان ہیں۔ مسلمانوں کی مخالفت کے حوالے سے ان لوگوں کے کردار کی مزید تفصیل بھی ہوگی اور سورہ حشر میں بھی بیان کی گئی ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو جاؤ شیطان کی جماعت کے لوگ ہی حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ان الذین یخادعون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں تلے بیٹھے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ ذلت کے ذکر کے لیے اذلین یعنی ذلیل ترین یہاں تفصیل کل یعنی سپرلیٹو ڈگری کے طور پر آیا ہے۔ سورۃ نساء کی آیات میں بھی منافقین کے لیے یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یقیناً منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ استغفر اللہ۔ کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً میں غالب رہوں گا اور میرے رسول، یعنی اللہ نے کہا کہ میں اور میرے رسول لازماً غالب ہو کر رہیں گے۔ یہ مضمون اس سے پہلے بھی سورہ صفات کی آیات میں آ چکا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اور ہماری یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے اپنے ان بندوں کے لیے جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے رہے ہیں کہ ان کی لازماً مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ اس سے پہلے بھی بہت بار قرآن پاک میں ذکر ہو چکا ہے اور اسی طرح یہ مضمون جو ہے وہ سورہ صفات کے بعد پھر سے یہاں آیا ہے، یعنی سورہ مجادلہ میں۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ زبردست ہے، زور آور ہے۔ حزب شیطان کے ذکر کے بعد فوری تقابل کے طور پر اگلی آیت میں حزب اللہ کا ذکر ہے۔ یہ آیت حزب اللہ کی رکنیت کے معیار کے حوالے سے لٹمس ٹیسٹ بھی ہے اور اس ٹیسٹ کا تعلق انسان کے قلبی تعلقات اور قریبی رشتہ داروں سے ہے۔ اگر کسی مسلمان کا کوئی رشتہ دار، چاہے وہ اس کا باپ، بیٹا یا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کافر اور مشرک ہے اور اسلام کی مخالفت میں باقاعدہ سرگرم میں عمل ہے، تو اس مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے ایمان کی تلوار اس دشمن خدا کے ساتھ موجود اپنے رشتے کو کاٹ پھینکے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور کسی ایسے فرد کے ساتھ اس کے قلبی تعلق کا پیوند بدستور استوار رہا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں سرگرم عمل ہے، تو ایسا مسلمان حزب اللہ سے خارج سمجھا جائے گا۔ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من خاد اللہ ورسولہ، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، یوم آخرت پر، کہ وہ محبت کرتے ہوں ان سے جو مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہ حکم ان کفار و مشرکین کے لیے ہے جو اسلام کی مخالفت میں ایکٹیو، فعال اور سرگرم ہو۔ جہاں تک ان کفار و مشرکین کا تعلق ہے جو کسی ایسی جدوجہد میں ایکٹیو نہ ہوں، ان کے بارے میں بھی آگے صورت ممتحنہ میں آئے گا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ وَعَشِيرَتُهُمْ، ہاں ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ اس آیت کے بارے میں پڑھتے ہوئے ہمیں سورہ توبہ کی آیت 24 کے مضمون کو بھی ذہن نشین کرنا چاہیے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے اور وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں، یعنی یہ سب چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو راہ یاب نہیں کرتا۔ استغفر اللہ۔ ان آیات کا پیغام بہت واضح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ایک بندہ مسلمان کی محبت کا اصل امتحان عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانی دعوے اور نعتیہ اشعار میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے سے نہیں ہے، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہوگا۔
اگر تو اس آیت میں اپنی 8 محبتوں کو تج کر کے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر بستہ ہے تو اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سچا ہے، لیکن اگر وہ اس کے لیے عملاً تیار نہیں ہے تو اس کے زبانی دعووں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ دلوں کے اندر ایمان لکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا ہے، پختہ کر دیا ہے، یعنی ایمان اب ان کے دلوں میں نقش کل حجر یعنی پتھر پر لکیر کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ وَأَيَّدَّهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اس نے ان کی مدد کی ہے اپنی طرف سے روح کے ساتھ۔ روح سے مراد یہاں فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، الہام بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کا خصوصی فضل بھی ہو سکتا ہے، غرض اللہ کی طرف سے غیر مرئی انداز میں مدد کی کوئی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ اس کا ترجمہ ایسے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ ہیں اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کی جماعت کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حزب اللہ میں شامل فرمائے، اللہ کی جماعت میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ اور پختہ کر دے۔ اللہ ہم پر اپنا فضل و کرم کر دے اور ہمیں اپنا فرمانبردار بندہ بنا لے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا وہ پسند کرتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں بھی یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے کہ یقیناً اللہ کی جماعت کے لوگ ہی غالب رہنے والے ہیں۔ اگر حزب اللہ کی جدوجہد کے نتیجے میں اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو جاتا ہے تو یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اصل اور حقیقی کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، جس میں بشارت جو ہے وہ حزب اللہ والوں کو دی جا رہی ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔